बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ऑनलाइन चैनल से मैं हूँ प्रोफेसर अताउल्लाह शाह, और आज की वीडियो में हम गज़ल पर बात करेंगे। गज़ल की जो सिन्फ़ है उस पर हमारी गुफ्तगू होगी, और ये सिलसिला हमारा शेरी असनाफ़ का है। इससे पहले अदब के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, मुख्तलिफ़ शुअरा पर और मुख्तलिफ़ दीगर मौज़ूआत पर हम बहुत सी वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं, लेकिन असनाफ़ के तारुफ़ का सिलसिला आज से हम शुरू कर रहे हैं। शायरी के मुख्तलिफ़ असनाफ़ और नस्र के मुख्तलिफ़ असनाफ़ पर हम इन वीडियोज़ में बात करेंगे। तो उस सिलसिले की ये पहली कड़ी है और इसमें हम गज़ल की सिन्फ़ पर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अदब को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, एक शायरी है और एक नस्र है, और आगे जाकर फिर नस्र की भी बहुत सी असनाफ़ हैं और शायरी की भी बहुत सी असनाफ़ हैं। मिसाल के तौर पर ये अफ़साना है, नावल है, ड्रामा है, दास्तान है, कहानी है, सफ़रनामा है, खाका है, इंशाइया है। ये सारी की सारी असनाफ़ जो हैं ये नस्र की असनाफ़ हैं। ड्रामा भी नस्र की एक सिन्फ़ है, अफ़साना भी नस्र की एक सिन्फ़ है, सफ़रनामा भी नस्र की एक सिन्फ़ है। ये सारी नस्र की असनाफ़ है। दूसरी तरफ हम शायरी को देखें तो शायरी में भी बहुत सी असनाफ़ हैं। मिसाल के तौर पर गज़ल है और मरसिया है, कसीदा है, रुबाई है, क़ता है, शहर आशोब है और आज़ाद नज़म है, और भी बहुत सी असनाफ़ हैं। तो ये शायरी की असनाफ़ है। तो इन्हीं असनाफ़ में से गज़ल भी शायरी की एक सिन्फ़ है, और जिसे दीगर असनाफ़ के मुकाबले में ज़्यादा मकबूलियत हासिल है। उर्दू शायरी की मकबूल तरीन सिन्फ़, वो सिन्फ़ कि जिसे सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है और सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, वो गज़ल है। और प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीक़ी ने इसलिए कहा था कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। उनकी बात बिल्कुल सही है कि जो मकबूलियत गज़ल के हिस्से में आई है वो शायरी की किसी और सिन्फ़ के हिस्से में नहीं आई। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गज़ल क्या है। पहली बात तो ये है कि गज़ल की वजह तस्मिया मुख्तलिफ़ नक़ादों ने और मुख्तलिफ़ मुसन्निफ़ीन ने बयान की है कि गज़ल का लफ्ज़ जो है, इसके लफ्ज़ी मानी क्या है और गज़ल को गज़ल क्यों कहा जाता है। तो उसके बारे में मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं, मुख्तलिफ़ बातें हैं। बाद लोगों ने ये कहा है कि गज़ल के लुग़वी मानी हैं या लफ्ज़ी मानी हैं औरतों से बातें करना या औरतों के बारे में बातें करना। चूँकि गज़ल में इश्क़ मोहब्बत की बातें ज़्यादा होती हैं तो इस वजह से गज़ल को गज़ल कहा गया। बाद लोगों ने कहा कि सूत काटने को गज़ल कहते हैं, और बाद ये कहा कि अरबी में चूँकि हिरन को ग़िज़ाल कहते हैं, और हिरन जब शिकारियों में घिर जाए तो शिकार होने के करीब हो और उसकी जान को ख़तरा हो तो हिरन के यानी ग़िज़ाल के हलक़ से एक दर्दनाक किस्म की चीख निकलती है, और उस चीख को, उस दर्दनाक आवाज़ को गज़ल कहा जाता है। और चूँकि गज़ल में भी दर्द व गम की बातें ज़्यादा होती हैं इसलिए गज़ल को गज़ल कहते हैं। बहरहाल ये गज़ल के नाम के बारे में, उसकी वजह तस्मिया यानी उसका नाम गज़ल क्यों रखा गया, नाम रखने की जो वजह है उसके बारे में ये मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं। लेकिन असल अहमियत इस बात की है कि आप गज़ल की हैयत को देखें कि गज़ल की हैयत क्या होती है। गज़ल को अगर हम उसकी तारीफ़ करें और उसकी वजाहत करें तो हम उसके हैयत के एतबार से और उसकी एक खुसूसियत के एतबार से हम गज़ल की तारीफ़ कर सकते हैं। वो एक खुसूसियत क्या है और गज़ल की हैयत क्या है, इस पर अब हम बात करते हैं। पहले तो आप ये देखें कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मौजू और एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हैयत। यानी हम कहते हैं कि इस नज़म का मौजू ये है और हम कहते हैं कि इस नज़म की हैयत ये है। तो ये हैयत क्या है और मौजू क्या है, इस पर हम पहले बात करते हैं और फिर हम गज़ल की हैयत पर आते हैं। तो देखें, किसी नज़म में जो कुछ शायर ने कहा है, उसके जो ख़यालात हैं या उसके जो मज़ामीन, उसने जो मज़मून पेश किया है, जो ख़याल पेश किया है नज़म में, तो जो कुछ उसने कहा है बल्फाज़ दीगर, तो वो उस नज़म का मौजू है। और वो नज़म किस शक्ल में हमारे सामने आई है, तो उस नज़म की वो जो ज़ाहिरी शक्ल है उसे हैयत कहा जाता है। हैयत को फॉर्म कहा जाता है, यानी शक्ल को जो है हैयत कहा जाता है। किसी नज़म की जो ज़ाहिरी ढांचा है या ज़ाहिरी शक्ल है उसे उस नज़म की हैयत कहा जाता है। अब हैयत अगर हम देखें तो मुख्तलिफ़ नज़मों की मुख्तलिफ़ हैयतें होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी नज़म के हर बंद में 5 मिसरे हों तो उस नज़म को हम मुखम्मस कहते हैं। में अगर 6 मिसरे हों तो उसे हम मुसद्दस कहते हैं। यानी हैयत के एतबार से हम एक नज़म की तारीफ़ करते हैं और मौजू के एतबार से भी। इसकी एक मिसाल अगर हम इस तरह पेश कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करो आपसे पूछा जाए कि नात की तारीफ़ करें, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिस नज़म में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की गई हो वो नज़म नात है। अब नात की ये तारीफ़ हम उसके मौजू की वजह से करते हैं।
یعنی جس نظم کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو تو وہ نعت ہے، چاہے وہ کسی بھی حیت میں لکھی گئی ہو۔ اس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں تو ہم کہیں گے کہ یہ مخمس کی حیت میں لکھی ہوئی نعت ہے، اس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں تو ہم کہیں گے کہ یہ مسدس کی حیت میں لکھی ہوئی نعت ہے۔ یعنی نعت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا موضوع ہو، تو وہ نعت ہے، حیت چاہے کوئی بھی ہو۔ دوسری طرف اگر حیت کی بات کی جائے تو کوئی نظم آپ کے سامنے آتی ہے، اس میں چاہے کچھ بھی بیان کیا گیا ہو، اس کا موضوع نعت ہو، اس کا موضوع وطن کی محبت ہو، کوئی کچھ بھی ہو، لیکن اس کے ہر بند میں 5 مصرے ہیں تو وہ نظم مخمس کی حیت میں ہے۔ اس کے ہر بند میں 6 مصرے ہیں تو وہ نظم مسدس کی حیت میں ہے۔ تو حیت کہتے ہیں ظاہری شکل کو، فارم کو، اور موضوع کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو اس نظم میں بیان کی گئی ہے۔ اب آتے ہیں ہم غزل کی حیت کی طرف کہ غزل کی حیت کیا ہے۔ غزل کی حیت یہ ہے، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ غزل چند اشعار کا، یعنی 5 یا 5 سے زیادہ اشعار کا مجموعہ ہوتا ہے، اور غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ ردیف پایا جاتا ہے، اور اس کے بعد غزل کے باقی اشعار کے صرف مصرع ثانی میں یعنی دوسرے مصرے میں قافیہ ردیف ضروری ہے، اور مصرع اولا یعنی پہلے مصرے میں قافیہ ردیف کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو یہ غزل کی حیت ہے۔ اور غزل کا یہ جو پہلا شعر ہے جس کے دونوں مصروں میں قافیہ ردیف پایا جاتا ہے، اسے غزل کا مطلع کہا جاتا ہے، اور غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے غزل کا مقطع کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو مطلع اور مقطع ہے اس کی لغوی وضاحت میں کر دوں۔ مطلع طلع سے ہے، طویلہ معین، طلع یعنی طلوع ہونا، اور اسے میم لگ گیا تو اس پہ ظرف مکان بن گیا، یعنی طلوع ہونے کی جگہ، مطلع طلوع ہونے کی جگہ۔ اور مقطع قطع سے ہے، قاف تو عین، قطع کا مطلب ہے کاٹنا، اور اس کے ساتھ میم لگ گیا تو اس میں ظرف مکان بن گیا، تو مقطع کے معنی ہو گئے کاٹنے کی جگہ۔ مطلع طلوع ہونے کی جگہ، مقطع کاٹنے کی جگہ۔ اور اس لیے مطلع کو مطلع اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پہلا شعر ہے، یہاں سے غزل طلوع ہوتی ہے تو اسے مطلع کہا جاتا ہے، طلوع ہونے کی جگہ۔ اور مقطع کو مقطع اس لیے کہتے ہیں، کاٹنے کی جگہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آخری شعر ہوتا ہے اور وہاں غزل مکمل ہو جاتی ہے اور کٹ جاتی ہے، اس کو کاٹ لیا جاتا ہے، تو مقطع کے لغوی معنی ہے کاٹنے کی جگہ۔ تو یہ مطلع اور مقطع کی وضاحت ہے کہ مطلع اور مقطع۔ اچھا، اس کے بعد جب ہم اصطلاحات کی طرف آگئے، مطلع اور مقطع کی ہم نے وضاحت کر دی، تو قافیہ ردیف کی وضاحت بھی ہو جائے۔ جو غزل میں جو ہم آواز اور ہم وزن الفاظ استعمال ہوتے ہیں انہیں قافیہ کہا جاتا ہے، اور ہر قافیے کے بعد جو لفظ یا الفاظ بار بار دہرائے جاتے ہیں تو انہیں ردیف کہا جاتا ہے۔ تو یہ غزل کی حیت ہے۔ اب اس حیت کو سمجھنے کے لیے یہ ایک غزل ہے مولانا الطاف حسین حالی کی، اسے آپ دیکھ لیں اور غزل کی حیت کو سمجھنے کی اور غزل کے اصطلاحات کی بھی میں ساتھ ساتھ وضاحت کروں گا۔ تو یہ غزل آپ دیکھ لیں۔ دیکھیں اس غزل میں جو اشعار ہیں کہ گو جوانی میں تھی کجرائی بہت، پر جوانی ہم کو یاد آئی بہت، زیر برقع تو نے کیا دکھلا دیا، جمع ہے ہر سو تماشائی بہت، اور آگے رانائی بہت اور پائی بہت اور بھائی بہت، یہ اس کے اشعار ہیں۔ اب پہلے شعر پر آپ غور کریں۔ پہلا شعر ہے گو جوانی میں تھی کجرائی بہت، پر جوانی ہم کو یاد آئی بہت۔ پہلے مصرے کے آخر میں کجرائی بہت ہے اور دوسرے مصرے کے آخر میں یادائی بہت ہے، دونوں مصروں میں قافیہ ردیف پایا جاتا ہے، لہذا یہ اس غزل کا مطلع ہے۔ اور اسی طرح باقی اشعار آپ دیکھیں کہ ہر شعر کے دوسرے مصرے میں قافیہ ہے، پہلے مصرے میں قافیہ ردیف نہیں ہے، یعنی دوسرے شعر میں تماشائی ہے، تیسرے شعر میں رانائی بہت ہے، چوتھے شعر میں پائی بہت ہے۔ تو یہ اس غزل کے مختلف اشعار ہیں۔ اور یہاں پہلے شعر کے پہلے مصرے میں رائی اور دوسرے مصرے میں آئی ہے، تو یہ رائی اور آئی اس کے قافیے ہیں، اور پھر اس کے بعد تماشائی، رانائی، پائی، بھائی وغیرہ جو ہیں یہ اس غزل کے قافیے ہیں۔ اور ایک لفظ جو کہ بہت ہے، بہت، یہ ہر قافیے کے بعد دہرایا جاتا ہے۔ پہلے مصرے میں رائی بہت، دوسرے مصرے میں آئی بہت، دوسرے شعر میں تماشائی بہت، تیسرے شعر میں رانائی بہت، تو ہر قافیے کے بعد ایک لفظ جو بار بار دہرایا جاتا ہے وہ لفظ بہت ہے۔ تو یہ بہت اس غزل کی ردیف ہو گئی۔ ردیف ایک لفظ پر مشتمل بھی ہو سکتی ہے اور ایک لفظ سے زیادہ الفاظ پر مشتمل بھی ہو سکتی ہے۔ تو ابھی تک ہم نے غزل کی حیت کی وضاحت کی۔ اب ایک دوسری بات جو میں نے کہی تھی کہ غزل کی ایک خاص خصوصیت ہے جس کی وجہ سے غزل نظم سے مختلف ہو جاتی ہے، ہم اس خصوصیت کی طرف آتے ہیں، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ غزل کا ہر شعر ایک مکمل یونٹ ہوتا ہے۔
غزل کا ہر شعر ایک مکمل یونٹ ہوتا ہے، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ غزل کے ہر شعر میں شاعر ایک مضمون مکمل کرتا ہے اور اگلے شعر میں ایک اور مضمون پیش کرتا ہے، یعنی غزل کا ہر شعر اپنی جگہ مکمل ہوتا ہے، اس میں ایک مضمون پورے کا پورا بیان کر دیا جاتا ہے۔ اس کی جو ہے وضاحت اس طرح ہے کہ فرض کریں آپ کوئی غزل پڑھ رہے ہیں تو غزل میں بالعموم آپ کو یہ نظر آئے گا کہ شاعر غزل کے ایک شعر میں یعنی 2 مصروں میں ایک بات کرتا ہے، اس بات کو اس شعر میں مکمل کرتا ہے، اور اگلے شعر میں جب وہ جاتا ہے تو ایک نئی بات کا ایک نیا مضمون شروع کرتا ہے، یعنی بات مکمل ہو جاتی ہے۔ جبکہ نظم ایسا نہیں ہوتا، نظم میں مضمون ایک ہی مضمون تسلسل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، ٹاپ لائن سے لے کر باٹم لائن تک، یعنی پہلے مصرے سے لے کر آخری مصرے تک نظم میں ایک ہی موضوع کو یا ایک ہی مضمون کو مسلسل بیان کیا جاتا ہے۔ نظم اگر آزادی کے بارے میں ہے، نظم کسی شخصیت کے بارے میں ہے، نظم جو ہے وہ برسات کے بارے میں ہے، کسی بھی موضوع پر اگر نظم ہے تو اسی موضوع پر اس نظم میں بات ہوتی ہے شروع سے لے کر آخر تک، اس لیے نظم میں سے اگر آپ درمیان میں سے 1-2 مصرے نکال دیں تو نظم ادھوری ہو جاتی ہے، لیکن غزل میں ایسا نہیں ہے۔ غزل میں سے اگر آپ نے ایک شعر نکال دیا تو غزل کی مجموعی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یعنی غزل بھی جتنی باتیں کی گئی ہیں ان میں سے ایک بات آپ نے نکال لی تو باقی باتیں اپنی جگہ مکمل ہیں، اور پھر اس ایک شعر کو جس کو آپ نے نکالا ہے اسے آپ دوسری جگہ پیش کریں تو وہاں پر وہ بھی مکمل ہوگا اور یہاں یہ غزل بھی مکمل ہوگی، ادھوری نہیں ہوگی، کیونکہ غزل میں شاعر ایک ہی شعر میں 2 مصروں میں ایک بات مکمل کرتا ہے اور اگلے شعر میں جب وہ جاتا ہے تو وہ ایک اور موضوع، ایک اور مضمون، ایک اور خیال، ایک اور بات جو ہے اسے پیش کرتا ہے۔ تو اس طرح غزل میں کی یہ خصوصیت ہے اور اس وجہ سے غزل جو ہے وہ نظم سے مختلف ہو جاتی ہے۔ تو نظم اور غزل کا جو فرق ہے وہ یہ ہے۔ اب اس کی بھی وضاحت ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں غزل کے موضوع کی طرف اور غزل کے موضوعات کی طرف اور غزل کے آغاز کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم آغاز کی بات کرتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ عربی میں قصیدہ بہت مقبول تھا اور قصیدے کا جو پہلا حصہ ہوتا تھا تشبیب، تو قصیدہ جب فارسی میں آیا عربی سے تو قصیدے کی تشبیب علیحدہ ہو کر غزل کی صورت میں ایک مستقل صنف بن گئی، اور وہی غزل جو ہے اردو نے غزل فارسی سے لی ہے، اسی لیے غزل کی علامتیں اور غزل کے موضوعات اور ساری چیزیں ابتدا میں جو اردو میں غزل لکھی گئی تو وہ سب کچھ فارسی سے اردو نے لیا، اور فارسیت کا بہت بڑا اثر جو ہے وہ اردو غزل پر آج تک ہے، لیکن ابتدائی غزل پر بہت زیادہ تھا۔ اس کے بعد ہم موضوعات کی طرف جب آتے ہیں تو ابتدا میں غزل کا موضوع صرف اور صرف عشق و محبت تھا، عشق محبت کے موضوع کو ہی غزل میں پیش کیا جاتا تھا۔ عشق کے 2 پہلو تھے، عشق حقیقی یا عشق مجازی، لیکن بہرحال عشق ہی کے دائرے میں غزل بند تھی، اس کے دائرے تک محدود تھی۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا تو مختلف جو سماجی، معاشرتی، سیاسی موضوعات، انقلابی موضوعات جو ہیں وہ بھی غزل میں آ گئے، غزل کا دامن وسیع ہو گیا، اور آج کی غزل صرف عشق و محبت تک محدود نہیں ہے بلکہ زندگی کے دیگر مسائل اور دیگر موضوعات بھی غزل میں پیش کیے جاتے ہیں۔ خاص کر 1857 کے بعد جو غزل لکھی گئی اور پھر 1930 کے بعد بالخصوص ترقی پسند تحریک کے دراصل غزل میں بہت زیادہ تبدیلی ہوئی، لہذا آج کی غزل جو ہے وہ صرف عشق و محبت تک محدود نہیں ہے بلکہ جدید شعراء کے ایسی غزلیں بھی ملتی ہیں کہ پوری کی پوری غزل جو ہے اس میں عشق و محبت کا موضوع سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ سیاسی اور انقلابی اور حالات حاضرہ اور معاشرے کے حوالے سے موضوعات جو ہیں وہ غزل میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ غزل کے موضوعات ہیں۔ بہرحال غزل کا جو بنیادی موضوع ہے اور زیادہ اہم موضوع ہے اور زیادہ غزلوں میں جو غزل میں جس چیز کو زیادہ موضوع بنایا جاتا ہے تو وہ آج بھی عشق و محبت ہی ہے، لیکن پرانی غزل میں غزل عشق و محبت تک محدود تھی، جبکہ جدید دور کی غزل جو ہے اس میں عشق و محبت کے علاوہ زندگی کے دیگر موضوعات اور دیگر مسائل کو بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔